अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम 3 बड़ी खबरें लाए हैं कि आज जो आइनी बेंचेस के लिए जो आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की कमेटी है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपनी एक स्टेट विद इन स्टेट है, उसकी जो आज मीटिंग हुई है उसमें क्या हुआ है ये बहुत दिलचस्प है। उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी थे आज, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी उसमें टेलीफोन पर शिरकत की। इसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो कि आइनी अदालत के सीनियर प्यूनर जज हैं, उन्होंने चीन का दौरा किया है और वहाँ पर से वो क्या चीनी मॉडल लेके आए हैं, ज़रा इस पर भी आपको बताएंगे, क्योंकि वो बहुत मुतासिर आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में नज़र आए, तो ज़रा वो भी आपको तफसीलात बताएंगे, बड़ी दिलचस्प हैं। इसके अलावा जो पीटीआई है उसने अब इंतखाबी निशान के मामले पर जो चीफ जस्टिस कादी फायसा उनसे बल्ला छीन कर भाग गए थे साबिक चीफ जस्टिस, तो उसके ऊपर उन्होंने अब क्यूरेटिव रिव्यू दायर कर दिया है, यानी कि दूसरी नज़रसानी की अपील। और वो क्या है वो भी ज़रा आपको आज बताते हैं। तो चलिए, और ये भी आपको आज बताएंगे कुछ 12 जो जुलाई का फैसला है उस पर भी अब कुछ बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें चल पड़ी हैं, ज़रा वो भी आपको अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले तो आ रही है 12 जुलाई से पहले 13 जनवरी के ऊपर। तो 13 जनवरी के फैसले के ऊपर एक नज़रसानी की अपील थी जो चीफ जस्टिस कादी फायसा ने खुद ही सुनकर, और बावजूद पीटीआई के एतराज़ करने के कि आप मत सुने, लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बनाए, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फायसा डटे रहे। उन्होंने कहा कि बल्ला मैंने आपसे छीना था, मैं बल्ला लेके घर जाऊंगा। मेरी लेगेसी ये है कि मेरे ड्राइंग रूम में पीटीआई का बल्ला लगा होना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं सारी उम्र याद रखूं कि क्या मैंने ये बल्ला छीन के जो इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत की और उसकी वजह से जो इलेक्शन चोरी हुआ, यही तो मेरी लेगेसी है। और इसी की वजह से तो मैं रिटायर होने के बाद भी सफारत खाने की गाड़ी में घूमता हूँ लंदन वगैरह वगैरह। तो वो केस के अंदर अब पीटीआई ने क्यूरेटिव रिव्यू अब दायर करवाया है। तो वो क्यूरेटिव रिव्यू तो नहीं, अब अजीबो गरीब हरकत है। पीटीआई जानती भी है क्यूरेटिव रिव्यू क्यों लगेगा, सेकंड नज़रसानी की अपील एक ही होती है। हाँ, उनका चीफ जस्टिस कादी फायसा पर एतराज़ था और अब उनका यही ग्राउंड होगा कि हमारा कादी फायसा साहब पे एतमाद नहीं था, तो अब हम चाहते हैं कि सुने सुप्रीम कोर्ट बैठ कर उस केस को। लेकिन ये इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर खारिज हो जाएगी कि दूसरी नज़रसानी नहीं हो सकती। हाँ, पीटीआई की एक तरीके से दूसरी नज़रसानी हो सकती थी अगर वो टीएलपी से दाखिल करवाती नज़रसानी की अपील, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान से। वो साद रिजवी दाखिल करते हुए पटिशन, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि मुबारक सानी की तरह तुम्हें इस केस की भी दूसरे नज़रसानी करनी होगी। पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के हमतन गोश होकर सुनती, कहती जी जनाब, और पीटीआई को बल्ला पैसे दे के वापस करती, पैसे भी लें जनाब बल्ले के साथ आप हमसे। सब जजेस अपनी एक एक माह की तनख्वाह भी दे देते, कहते ये पीटीआई के लिए बड़ी ज्यादती कर दी थी हमने, ये हम अजाला कर रहे हैं। लेकिन वो पीटीआई अब एक सियासी जमात है, उनका क्या हो सकता है। तो बहरहाल, लेकिन ठीक है, ये भी एक उन्होंने कर लिया है। दूसरा ये है कि अब जराए बता रहे हैं कि जो 12 जुलाई का नज़रसानी की केस है वो अब गालिब इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट ही बैठ के सुनेगा। ये जजेस में बहुत हद तक अब जराए बता रहे हैं कि कंसेंसस इस पर पाया जा रहा है, और मज़ीद कंसेंसस पैदा हो रहा है कि 12 जुलाई का फैसला तमाम फुल कोर्ट सुनेगी। क्योंकि वैसे ये चाह रहा था कि क्योंकि इस अमेंडमेंट के बाद के जो इससे पहले भी जो आइनी केसेस डिसाइड हो चुके हैं वो अब आइनी बेंच के सामने उनकी नज़रसानियाँ जाएंगी। तो आइनी बेंच में 7 जजेस हैं, 7 जजेस कैसे 8 जजेस का फैसला ओवरटर्न करेंगे, इट वुड बी लाइक समथिंग वेरी रिडिकुलस। तो वो अब कुछ इस तरफ बात जा रही है कि वो फुल कोर्ट ही बैठ के सुनेगा। अब बात ये जो आज की एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, या चलिए पहले जैसे जमाल खान मंदोखेल की बात करते हैं। वो अभी चीन के दौरे पर गए थे। आज वो जो नए रजिस्ट्रार आए हैं सुप्रीम कोर्ट के,
سلیم خان صاحب، ان کو جسٹس جمال خان مندوخیل سپریم کورٹ کا آپ کہہ لیں دورہ کروا رہے تھے، اور تو سپریم کورٹ کے بھی نئے رجسٹرار چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم کورٹ میں ہی ہیں، ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ جسٹس جمال خان مندوخیل کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ تو وہ ادھر ہم صحافیوں نے ان کو روک کے ان سے غیر رسمی طور پہ تھوڑی گپ شپ لگائی۔ ویسے یہ آف دی ریکارڈ ہوتی، میں کوٹ نہ کرتا، لیکن متی اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کیا تو اس میں انہوں نے کوٹ کر دیا جیسے جمال خان مندوخیل کی یہ گفتگو، تو پھر لیٹ اس برنگ اٹ آن ریکارڈ۔ تو جیسے جمال خان مندوخیل نے وہاں پر انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ایک تو وہ جب ان سے صحافی عدیل سرفراز نے سوال کیا کہ آپ یہ آئینی بینچ اور یہ ابہام کیسے ہوگا کہ کون سا کیس کہاں پر لگا کرے گا، تو انہوں نے کہا بے فکر ہو جائیں، نیا نظام آیا تو یہ ہو جائے گا سیٹل، یہ بھی ہم ہی یہ ابہام دور کریں گے، سپریم کورٹ ہی دور کرے گی۔ تو یعنی کہ ان کے اس سے بڑا اطمینان نظر آیا کہ وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کو چلانا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے آگے پٹیشن آئی تو وہ انشاءاللہ اس کو کالے عدم قرار نہیں دیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی کروائی ہوئی آئینی ترمیم، رات کو ممبران اغوا کروا کے رات کے 12 بجے کروائی گئی آئینی ترمیم کو اب جیسے یہ آئینی بینچ، اور اس آئینی بینچ کو چنا بھی اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی حکومت نے ہو، تو وہ آئینی بینچ تو نہیں نا کالے عدم قرار دے۔ اتنی غلط توقع آپ مت رکھیں، ٹھیک ہے؟ ان ججز سے اتنی غلط توقع مت رکھیں آپ، ٹھیک ہے؟ یہ ججز قومی مفاد کا بھرپور خیال رکھیں گے، ٹھیک؟ تو اب ان سے وہاں پر پھر بڑا اطمینان ہوا کہ ان کو۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے بڑا وہ متاثر نظر آیا، اور انہوں نے کہا کہ میں بھی چین گیا تھا، چین کا میں عدالتی نظام دیکھ کے ہوں، چین ہم سے بہت آگے ہے۔ تو صحافی متی اللہ جان صاحب نے پاس سے چھوٹا سا لقمہ دیا، انہوں نے کہا سر چین تو جمہوریت میں بھی ہم سے بہت آگے ہے۔ تو جیسے جمال خان مندوخیل نے جمہوریت میں، ان کو تھوڑی دیر کچھ سمجھ نہیں آئی کہ متی اللہ جان صاحب نے کیا شارٹ کروائی ہے، دین ہی ریئلائزڈ کہ متی اللہ جان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں ہم جنرل پبلک کے لیے یہاں پر کام کریں گے۔ تو متی اللہ جان صاحب نے کہا امید ہے آپ کا زیادہ زور لفظ پبلک پر ہوگا، تو اس پر بھی ان کو تھوڑی دیر سمجھ نہیں آئی۔ پھر ہی ریئلائز کہ ہی ٹاکنگ اباؤٹ کہ جنرل کا بھی کیونکہ ورڈ آ گیا تھا نا، تو خیر۔ لیکن میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل چین کے دورے پر گئے ہیں، چین کوئی آئینی جمہوریت نہیں ہے، کوئی پارلیمانی جمہوریت نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی آئینی ملک ہے اس طرح کا کہ اس کی کوئی اپنا عدالتی ڈھانچہ اور سب کچھ ہو، ٹھیک ہے؟ اور چین میں اختلاف رائے پہ وہ اپنی ریاست میں اختلاف رائے برداشت ہی نہیں کرتے، سیدھی سزائے موت ہوتی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ غائب ہو جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، عدالتیں پھانسی دے دیتی ہیں، فائرنگ سکواڈ وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ملک کے عدالتی ماڈل سے جسٹس جمال خان مندوخیل کیا سیکھنے گئے ہوں گے، کیا سیکھ کے آئے ہوں گے؟ ہماری فوج کو ہتھیار مغربی ممالک کے بڑے فیسینیٹ کرتے ہیں، لیکن اپنے شہریوں کو اور اپنے سیاستدانوں کو دبانے کے لیے ہمیشہ چینی ماڈل بڑا فیسینیٹ کرتا ہے۔ وہ دیکھو چین میں انہوں نے اس طرح کرپشن ختم کر دی، یوں کر دیا، یوں اتنے 100 سیاستدانوں کو ٹانگ دیا، اتنوں کو یوں مار دیا، فلان کر دیا، کرپشن پہ بھی سزائے موت ہے۔ تو ایک ایسے ملک سے جیسے جمال خان مندوخیل کیا لینے گئے وہاں پر؟ پھر آپ دیکھیے چین میں تو جمہوریت ہی نہیں ہے، ہم تو جمہوری ملک ہیں، پھر چین سے کیا جسٹس جمال خان مندوخیل نے جا کے سیکھا ہوگا؟ پاکستان کا آئین اور چین کا نظام سے کہتے ہیں نارتھ اور ساؤتھ پول ہیں، تو وہاں پر کیا کرنے گئے جیسے جمال خان مندوخیل؟ وہاں سے کیا متاثر ہو کے آئے، کیا لے کے آئے ہوں گے؟ یعنی کہ چین کا محکمہ انصاف کیا ہے جہاں پر شہریوں کو بولنے کی آزادی نہیں ہے، جہاں پر کوئی سیاسی جماعت وجود نہیں رکھتی، کوئی الیکشن نہیں ہوتے اس طرح، کوئی پارلیمانی جمہوریت نہیں ہے، کوئی اس طرح کا آئینی نظام نہیں ہے جو جمہوریت اور پارلیمان کی آزادی اظہار رائے کی اور بنیادی حقوق کی گارنٹی کرتا ہو۔ انسانی حقوق کی وہاں پر سنگین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، وہاں کی عدالت ان انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں روکتی۔ آپ جو ایغر کے مسلمان ہیں ان کا حالت دیکھیں نا کیا ہوتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ چین میں تو وہاں کی عدالت تو اس پہ کچھ نہیں کرتی، وہاں تو نہ کوئی اقلیتوں کے حقوق ہے نہ کچھ ہے۔ تو اس
چینی عدالتی نظام سے جیسے جمال خان مندوخیل کیا سیکھ کے آئے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اور پھر آپ دیکھیے ابھی چین نے پاکستان کو فائر وال دیا جس نے پاکستان میں آزادی اظہار رائے کا، سوشل میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا کا، انٹرنیٹ کا گلا گھونٹ دیا. پوری قوم چیخ رہی ہے، پاکستان کی انڈسٹری بیٹھ رہی ہے اس سے، جو آئی ٹی انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے، اور وہ چین کی دین ہے وہ نظام ہمیں جو انہوں نے فائر وال سو کالڈ دیا. اس ملک میں جیسے جمال خان مندوخیل چلے گئے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے متاثر ہو کے آ رہے ہیں. یہ فرق ہے. جسٹس منصور علی شاہ پاکستان میں عدالتی ڈھانچہ اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ امریکی جورس سے، امریکی حکام سے، برطانوی جورس سے، برطانوی حکام سے، کینیڈین جورس سے، کینیڈین حکام سے، یورپین جورس سے، یورپین حکام سے ملاقاتیں کرتے تھے. ان سے بات کرتے تھے کہ ہم پاکستان میں ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہم بنانے میں مدد دیں، سافٹ ویئر اور سب کچھ، ہمیں اپنا عدالتی ڈھانچہ ریفارم اور اوور ہال کرنے میں مدد دیں تاکہ انصاف کی فراہمی تیزی ہو، لوگوں کو جلد انصاف ملے، کیسوں کی پینڈنسی ختم ہو، فریولس کیسوں کا تدارک کیا جا سکے. اور انہوں نے اپنا یہ پورا روڈ میپ اس سال مارچ میں ہی آسما جہانگیر کانفرنس میں پیش بھی کیا تھا، جہاں پر تمام یورپین ممالک کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے. ان کو تو چیف جسٹس نہیں بننے دیا گیا، لیکن جنہوں نے آئینی بینچ بنوایا اب وہ ججز کو یعنی کہ چین بھجوا رہے ہیں کہ آپ چینی ماڈل کی اسٹڈی کر کے آئے تاکہ اب جب ہم یہاں پر اختلافی وادوں کو پھانسیاں دیں تو پھر آپ کو پتا ہو. جیسے جمال خان مندوخیل ملٹری کورٹس والے بینچ میں بھی ہیں جو سویلینز کا ملٹری ٹرائل کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور چین میں بھی فوج ہی فوج ہے، ادھر بھی اسی طرح کورٹس ہیں، اسی قسم کی کینگرو کورٹس ہیں. تو ان کا مطالعہ کر رہے ہوں کہ یقیناً اب ان کو آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان میں ملٹری کورٹس کتنا بہتر انصاف کر سکتی ہیں. چین کی طرح بہت جدید نظام چلا رہی ہیں وہ بھی. یوں انصاف ہوتا ہے، یوں، نہ کوئی ایویڈنس، نہ کچھ، نہ فلان، نہ ٹینگ، نہ بتانا کسی کو کیوں کس جرم میں کیا ہم نے ٹرائل کیا، کیا فیئرنیس ٹرائل کی، وہ سزا دو اور وہ پھینکو. تو یقیناً اس سے متاثر آئے ہو کیا آئے ہوں گے جیسے جمال خان مندوخیل. تو بہرحال یہ پاکستان کی حالت ہے. تو یہ ملک یہ پروگریس کر رہا ہے. اب آ رہی ہے اب جو تیسری اہم خبر ہے، وہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے. وہ ہے جی سپریم کورٹ نے آج جیسے جمال خان مندوخیل نے ہمیں ادھر غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے بتا دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آج آئینی کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی ہے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو کمیٹی ہے وہ تو اب غیر آئینی بینچز کی کمیٹی ہے نا. چیف جسٹس یحییٰ افریدی اب سپریم کورٹ کے چیف آف جنرل وہ ہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں. ٹھیک ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، جو کہنے کو تینوں فورسز کے سربراہ ہیں لیکن اختیار پاس کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بس بقول ہمارے صحافی سینئر جو متی اللہ جان صاحب میرے منٹور بھی، ان کے بقول وہ ڈی ایس پی ہیں، اور جیسے امین الدین خان ایس ایچ او ہیں، ان کے پاس تھانہ ہے، وہ ریڈ کر سکتے ہیں، اختیار ان کے پاس ہیں. ڈی ایس پی سلوٹ اپنے آپ کو مروا کے خوش ہو رہا ہے کہ میں ڈی ایس پی ہوں. تو جیسے یحییٰ افریدی ایک ڈی ایس پی ہیں. تو خیر، تو جو آئینی بینچ ہے اس کی کمیٹی بھی علیحدہ ہے، اور وہ آئینی کمیٹی اب کہلائے گی. اس لحاظ سے تو یوں ہی کہلانی چاہیے. دوسری غیر قانونی بینچ غیر آئینی بینچز کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، یہ آئینی بینچز کی آئینی کمیٹی ہے، اور اس کے سربراہ جسٹس امین الدین خان ہے، اس کے ساتھ جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، اور ان کے ساتھ جسٹس محمد علی مظہر ہیں. اس میں نہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، نہ جسٹس وہ ہیں منصور علی شاہ ہیں. تو بس یہ ایک علیحدہ کمیٹی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے جی وہ پریس ریلیز وہ منٹس آف میٹنگ آیا، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو کمیٹی ہے آرٹیکل 191A کے سیکشن 4 کے تحت جو بنی ہوئی آئین کے، اس نے آج سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں
جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے ملاقات کی کہ کس طرح سے آئینی بینچز کی تشکیل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس سے متعلقہ معاملات کی انہوں نے ڈسکشن کی۔ اس میٹنگ کے شرکاء میں جسٹس جمال خان مندوخیل ادھر موجود تھے، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے کراچی سے ٹیلی فون پر میٹنگ جوائن کی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی ملاقات کے دوران جو رجسٹرار آفس ہے اس نے کمیٹی کو بتایا کہ کتنے ایسے کیسز زیر التوا ہیں جن کا دائرہ کار آئینی بینچ کا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی غور و خوض کے بعد کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جو سب سے پرانے آئینی درخواستیں ابھی تک زیر التوا ہیں وہ مقرر کی جائیں گی، یعنی کہ جو ابھی دائر ہو رہی ہیں وہ نہیں، جو پہلے سے دائر ہوئی ہیں، چاہے کوئی 6 سال پہلے 8 سال پہلے وہ دائر ہوں، تو وہ ضروری ہیں۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم، یہ بلے کا نشان، یہ ملٹری کورٹس، یہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو یعنی کہ ابھی آئینی بینچ ایک سافٹ لانچنگ کی طرف جا رہا ہے۔ وہ جب ٹی وی چینل لانچ ہو رہا تھا ہم پہلے کہتے ہیں سافٹ لانچ ہوگا، ٹیسٹ رن ہوگا، پہلے 2-3 دن ویسے ٹرانسمیشن چلے گی، سب دیکھیں گے ٹھیک چل رہی ہے کہ نہیں، اور اگر کوئی ٹیکنیکل یا دوسرے کو فالٹس ہیں یا گلیچز ہیں یا کچھ ہے اسکرین کے اوپر تو وہ پھر اس دوران ٹیسٹ رن میں ٹھیک کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ٹی وی چینل فارمل لانچنگ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سافٹ لانچ یا ٹیسٹ رن ہے آئینی بینچ کا، اس میں اس لیے پرانے آئینی کیسز مقرر کیے جائیں گے تاکہ ان کو دیکھا جائے۔ تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ محترمہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ وہ 14 اور 15 نومبر کو یعنی کہ جمعرات اور جمعہ کو موجود نہیں ہے سپریم کورٹ میں، ٹھیک ہے، دستیاب نہیں ہے، تو یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ابھی جو باقی 6 ججز ہیں ان کا بینچ بنایا جائے اور جمعرات اور جمعے کو ان کے سامنے کیسز مقرر کر کے ان کی سماعت کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور رجسٹرار آفس کو کہہ دیا گیا کہ اس کے مطابق آپ کیسز کی فہرست پیش کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ اب فیصلہ کیا گیا کہ کل بدھ کے روز کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہوگا اور اس میں جسٹس محمد علی مظہر بھی اسلام آباد آ چکے ہوں گے تو وہ بھی موجود ہوں گے، اور اس کے بعد پھر مزید غور و خوض کیا جائے گا۔ اب دیکھیے کل جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس آئے نہیں، تو پہلے تو سب سے پہلے دوڑیں لگ گئی ہیں۔ پہلے جسٹس امین الدین خان نے خود سے ایک اجلاس بلا کے ایک منٹس آف میٹنگ جاری کر لیے، اس میں انہوں نے جسٹس نہ جمال خان مندوخیل تھے نہ جسٹس وہ تھے محمد علی مظہر، لیکن جسٹس امین الدین خان نے فوری طور پہ رجسٹرار سپریم کورٹ محمد سلیم خان، نظر عباس صاحب ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل، مظہر علی خان صاحب سینئر ریسرچ آفیسر، نذیر احمد صاحب انسٹیٹیوشن آفیسر، عبد الرحمان صاحب جوڈیشل اسسٹنٹ، مبشر احمد صاحب جوڈیشل اسسٹنٹ، ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے فوری طور پہ ایک پورا اجلاس کیا اور اس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو آئینی بینچز کے لیے آئینی جو کیسز ہوں گے نا، آئینی پٹیشنز، ان کی کلر کوڈنگ کی جائے۔ اتنا بڑا ڈیسیجن انہوں نے کر لیا، اتنا کام کیا آئینی بینچ کے لیے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ اگر آئینی بینچ نہیں ہے تو ہم غیر آئینی بینچ کیا کریں گے، اگر آئینی بینچ اپنا کام نہیں کرے تو اس پر فوری طور پر انہوں نے بھاگ کے اجلاس بلا کر کہ نہیں ہم کلرنگ کریں گے جو آئینی پٹیشنز ہیں، یہ ڈیسیجن لے لیا۔ اور آج پھر دوسرا اجلاس بھی بلا لیا، بیک ٹو بیک شروع ہو گئے ہیں اجلاس اب، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کہا گیا کہ پرانی پٹیشنز ابھی فکس کی جائیں، اور کل اب دوبارہ سے بھی غور ہوگا، 3 دن میں بیک ٹو بیک اجلاس، ٹھیک۔ اور کل پھر اب کیسز چنے جائیں گے اور وہ چن کے پھر مقرر کیے جائیں گے سماعت کے لیے جمعرات اور جمعے کے لیے۔ تو آئینی بینچ کی گاڑی نکل پڑی ہے۔ تو دیکھیے کس طرح سے اس ملک میں جمہوریت، آئین اور سب کچھ کا دفاع ہوتا ہے۔ تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔